खान तुम्हारी भूल है, न इससे पहले तुम कामयाब हुए, न अब तुम कामयाब हो सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ब्रेकिंग पॉइंट में। मोहम्मद मालिक। सबसे बड़ी खबर तो आपने सुन ली सुबह, वो है मरियम नवाज़ और उनके जो खावंद हैं उन दोनों को बरी कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। कुछ साल पहले, 5-6 साल पहले सज़ा हुई, फिर सब कुछ सज़ाएँ हुई एक्चुअली, फिर अभी लेकिन इंटरेस्टिंगली 2-3 चीज़ें हुई। पिछले हफ्ते 10 दिन में हमने देखा एक सियासी रोलर कोस्टर चल रहा है। पहले उनकी ऑडियो टेप्स निकली शौकत तरीन वगैरह की, फिर ऑडियो टेप्स गवर्नमेंट वालों की निकल आई, फिर इमरान खान की ऑडियो टेप्स निकल आई, फिर ये मुकदमा अपने फाइनल उधर आ गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये आज का फैसला सरप्राइजिंग नहीं था, और ये इन इटसेल्फ बड़ी अलार्मिंग बात है कि जब हम लोग बैठ के किसी अदालत का फ़ैसला प्रेडिक्ट कर लें। हम अपने प्रोग्राम्स में कह रहे थे कि नज़र ये आ रहा है कि ये फ़ैसला इस तरफ जाएगा। बदलते हालात, नए चेयरमैन, नैब, क्या इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है और ये फ़ैसला इधर हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आप ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि असल चीज़ ये है कि बहुत से लोगों का, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स का ख्याल है कि जिस तरह के केस लड़ा जाना चाहिए था, नैब के वकला ने उस तरह केस लड़ा नहीं है। और जो सवाल थे, ये कोई 100-200 पेजेस की बात नहीं थी, हज़ारों पेजेस के एविडेंस थे, बॉक्सेस थे। लेकिन जब भी एविडेंस की बात होती थी तो वकला का जवाब कुछ इस किस्म का होता था जजेस को कि जी हमने तो JIT की रिपोर्ट पे डिपेंड किया है, ये JIT को जो हेड करे थे वाजिद ज़िया, ये उनकी असेसमेंट है, सबूत पे बात नहीं हो रही थी। तो काफ़ी सवाल उठे हैं। एक तो ये कि क्या नैब ने जानबूझकर केस हारा है? क्या ये जो केस का वर्डिक्ट आया है, क्या ये बदलते हालात और एक बदले हुए नैब चेयरमैन, आपको पता है आफ्ताब सुल्तान साहब, अच्छी रेपुटेशन थी इनकी, लेकिन ये बड़े करीबी समझे जाते थे नवाज शरीफ ख़ानदान के, और इनके साथ एस DGIB इन्होंने बहुत ज़्यादा काम भी किया है। ये आते हैं जुलाई में, इनकी अपॉइंटमेंट होती है, फिर कानून पहले बदलता है, फिर नैब का चेयरमैन बदलता है, और फिर हम देखते हैं कि नैब के तेवर भी बदलते हैं। अब सवाल उठ रहा है, क्या नैब इस फैसले का अपील करेगी? और अगर अपील करेगी भी तो क्या ऐसे ही पैरवी होगी जैसे आज केस की पैरवी हो रही थी? और फिर 2-3 चीज़ें और हैं कि हम ये भी सुन रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं वापस आने के लिए, और भले क्यों ना हो। पिछले कुछ दिनों में इसहाक डार साहब, जो आज से कुछ माह पहले तक इश्तिहारी भी थे, उनका घर यहाँ नीलाम हो रहा था, आपको याद है, एक शायद खाकान अब्बासी उसको वज़ीर आज़म थे, उनके जहाज़ में वो पाकिस्तान से फ़रार हो गए थे, दुशांबे से आगे, और फिर आज के वज़ीर आज़म के साथ वो पाकिस्तान वापस आए, और आते ही एक नहीं 2 ओथ उन्होंने उठाए, वो हालात बदले। मरियम नवाज़ का टोटल क्लियर हो गया पैसेज, अब वो इलेक्शन भी लड़ सकती हैं, वो भरपूर कार्रवाई पार्लियामान की उसमें हिस्सा भी बन सकती हैं, वो भी पैसेज क्लियर हो गया है। अब हम सुन रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब भी बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं अपनी टीम पे कि फ़ौरन मेरे केसेस का भी लगवाएं, और वो भी वापस आने की पर तोल रहे हैं। तो क्या ये कोई इस्टेब्लिशमेंट और सिटिंग जो डिस्पेंसेशन है, रूलिंग डिस्पेंसेशन, क्या इसके दरमियान में भी कोई डील हो गई है कि जिसमें अगर हम एक अर्ली इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं तो उससे पहले जो बार बार PMLN कहती थी हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए कि जिसमें सिर्फ इमरान खान ना मैदान में ऑन ग्राउंड अपनी कैंपेनिंग कर सकें, बल्कि हमारे नवाज शरीफ भी आए और हम भी ऑन ग्राउंड हो? क्या लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई जा रही है? और अगर बनाई जा रही तो क्यों बनाई जा रही है? और हमने देखा कि इतने वाक़यात तेज़ी से हो रहे हैं कि एक इंटरेस्टिंग एंगल, अब बिल्कुल बात होनी उस पर ख़त्म हो गई है, क्या आर्मी चीफ़ की एक्सटेंशन होगी, नहीं होगी? क्या नया आर्मी चीफ़ कौन आएगा, कौन नहीं आएगा इमरान खान के ज़ाविये से? सो फ्लेयर्स जितने आ गए कि इतना ज़्यादा फैलाव हो गया सियासी तमाम बातों का कि अजीब सा गुंजल सा पड़ गया। इन तमाम चीज़ों को ज़रा सुलझाने की कोशिश करेंगे मिस्टर स्टूडियो। मैंने आज गेस्ट इसलिए जर्नलिस्ट बुलाए हैं कि अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग बुलाते तो हमें उनकी पोजीशंस पता हैं। आदि बहुत खुश हैं, एक पार्टी बहुत नाराज़ है। सो ऑब्वियसली लेट्स ट्राई टू हैव एन इंडिपेंडेंट व्यू। रऊफ़ क्लास साहब इस वक्त मौजूद है, बहुत शुक्रिया। हमें मुजीबुर रहमान शामी साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है। हबीब अकरम भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आया हुआ है। और प्रोग्राम के दौरान हम शाह खावर से दूसरों से ही बात करेंगे, अली ज़फ़र से भी, थोड़ा सा उसके लीगल एस्पेक्ट्स पे। शामी साहब मैं शुरू करता हूँ, हमारे सीनियर हैं। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। शामी साहब ये बताएं, ये जो आज फैसला आ गया, अब ये हैरानी की बात कोई नहीं थी, यही नज़र आ रहा था जिस तरह आर्गूमेंट चल रहे थे, सब कुछ चल रहा था, इसलिए वो तो कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन क्या आपके ख्याल में लेवल प्लेइंग फील्ड तैयार हो रही है कि
میاں صاحب بھی آ جائیں. اب سے میاں صاحب بھی باہر رہ گئے ہیں, باقی تو سب کے راستے ہموار ہو گئے ہیں کہ وہ واپس آئیں تو پھر شاید ہم ایک ارلی الیکشنز کی طرف کوئی اپریل مئی کی کوئی بات ہو. کیا آپ کے خیال میں لیول پلینگ فیلڈ بنائی جا رہی ہے, اور یا اب عمران خان مجبور ہو جائیں گے کہ جتنا وہ ڈیلے کر رہے تھے اپنی لانگ مارچ کی کال کو, شاید اب ان کے پاس کوئی چارہ نہ رہے کہ لانگ مارچ کی کال ایکچولی دینے میں؟ دیکھیں مالک صاحب شکریہ. یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ لیول پلینگ فیلڈ بنائی جا رہی ہے یا نہیں بنائی جا رہی, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ کچھ ہواؤں کا رخ بدل گیا ہے. جو آندھی چلی تھی نواز شریف صاحب کے اور ان کی فیملی کے خلاف, وہ اتر رہی ہے. وہ جو کچھ اس نے آنکھوں میں دھول جھونکنی تھی وہ تو جھونک تھی, لیکن اب وہ غبار چھٹ رہا ہے. اور یہ جو آج فیصلہ آیا ہے, اگر آپ عدالت کی کارروائی کا وہ بغور دیکھ رہے ہوں یا سن رہے ہوں, تو گزشتہ کئی دنوں سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ فیصلہ جو ہے کسی نوعیت کا آئے گا, کیونکہ جو بنیادی سوالات تھے ان کا نیب کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. ایک بات. دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ اب یہ جو اپیل کی سطح پر مقدمہ ہوتا ہے نا, اس میں کوئی نئی شہادتیں پیش نہیں کرنا ہوتی, نہ کوئی نیا مواد پیش کرنا ہوتا ہے. جو شہادتیں پیش ہو چکی ہوتی ہیں, جو مواد پیش ہو چکا ہوتا ہے, بس اس پر بحث ہونی ہے. یہ لا پوائنٹس پر بحث ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ جو اپیل ہے مطلب اس میں آپ کوئی نئی ایویڈنس یا نئے. شامی صاحب اس پہ قطع کلامی معاف, یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ جو ریویو نہیں تھا یہ اپیل تھا. اپیل پہ جو ججز کے کویشچن تھے, ججز کے کویشچن ایویڈنس کے بارے میں ہی تھے. انہوں نے کہا فلانی چیز کا ثبوت دیں, فلانے بات کا ثبوت دیں, اور یہ ثبوت بہت سے زیادہ ثبوت کافی زیادہ پہلے سپریم کورٹ میں اس میں ریکارڈ ہم دیکھ رہے تھے. جواب نہیں دیا اس دفعہ نیب والوں نے, اس لیے سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیس لڑنے میں ان کی وہ ایگرنس نظر نہیں آ رہی تھی, اور شاید اس لیے کہ نیب کا, جیسے آپ نے کہا, ہوائیں بدل گئیں, نیب کا قانون بدل گیا, سب سے امپورٹنٹ نیب والوں کا اپنا باس بدل گیا جن کا اپنا گہرا تعلق تھا. سو آئی تھنک وہ اس میں چھوڑ دیں, یہ لیگل بحث ہے. میں تو پولیٹیکل دیکھنا چاہ رہا ہوں. آپ کے خیال میں یہ پولیٹیکلی کیا, ایک تو ظاہر ہے پی ایم ایل این مضبوط ہوگی, ان کو بہت فائدہ ہوگا. کیا عمران خان جو ابھی تک شاید ایک درمیانی راستہ ڈھونڈ رہے تھے, صرف کہتے تھے لانگ مارچ کی کال کا لیکن دے نہیں رہے تھے, کیا اب ان کو دیوار کے ساتھ لگ جائیں گے؟ آپ کے خیال میں ان کو دینی پڑے گی آئدر, اور فیصلہ کرنا پڑے گا؟ مالک صاحب قانونی بحث سے قطع نظر یہ بات تو حقیقت ہے کہ نواز شریف صاحب کے ہاتھ پاؤں باندھ کر جو الیکشن لڑا گیا گزشتہ, اور اس میں پھر عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے. اب اگر عمران خان صاحب کے ہاتھ پاؤں باندھے جاتے ہیں تو ہم اس کی تائید نہیں کریں گے. ہمارا تو خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی آزادی ہونی چاہیے اور نواز شریف صاحب کو بھی آزادی ہونی چاہیے. جو اقدامات ان کے خلاف کیے گئے ہیں ان میں سے بھی کوئی راستہ نکلنا چاہیے, اور یہ پہلا مرحلہ سر ہوا ہے, ابھی بہت کچھ اور ہونا باقی ہے. لیکن اصولی طور پر بات یہی ہے کہ اگر نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب ایک دوسرے کے مقابل ہوں, الیکشن میں حصہ لیں اور قوم کے سامنے چوائس ہو کس کو ووٹ دے گی, تو یہ بہتر ہوگا, اور اس سے ہم اپنی جمہوریت جو ہے اس کو زیادہ مستحکم کر سکیں. شامی صاحب ایک کوئک سوال, میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر پہلے, اس میں شاید جاوید صاحب کو آپ نے لیا ہوا تھا لنڈن سے. انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا کہ میاں صاحب بہت بڑے, نواز شریف صاحب بہت زیادہ کہتے تھے کہ میرے معاملے میں ڈیوائن انٹرونشن ہوگی, میرے کیسز کے معاملے میں, یعنی کہ قدرتی انٹرونشن, غائبانہ واٹ ایور. یہ ڈیوائن انٹرونشن ہوئی ہے کہ انسٹیٹیوشنل انٹرونشن ہوئی ہے؟ دیکھیں میرا تو خیال ہے ڈیوائن انٹرونشن سے بھی مراد یہی ہوتی ہے کہ اللہ کو جب منظور ہوتا ہے تو اس وقت وہ کام ہو جاتا ہے, اور اس وقت فضائیں بھی بدل جاتی ہیں, ہوائیں بھی بدل جاتی ہیں. حالانکہ جج تو وہی ہیں, مقدمہ بھی وہی ہے, پروسیکیوٹرز بھی وہی تھے, ایویڈنس بھی ساری کی ساری وہی تھی, لیکن جو بنیادی سوال یہ تھا, آپ دیکھیے تو ان کے جوابات مل نہیں پائے, اور اب تو اس بات پر ہنسی آ رہی ہے کہ ان کو سزا ملی کیسے تھی. تو اس ہنسی اس پہ نہیں آ رہی کہ وہ بری کیسے ہو گئی ہیں. تو پھر کیا ہے, پھر سارا ہم الزام عدالتوں پہ ڈال دیں
دینے والوں پہ عدالتیں سزائیں دینے والی عدالتوں پہ بھی اور چھوڑنے والی عدالتوں پہ بھی؟ دیکھیے اگر ایک ہی عدالت کا فیصلہ حرف آخر ہو تو پھر ہمارے سسٹم میں اور دنیا کے ہر سسٹم میں اپیل کی گنجائش نہ رکھی جائے. زیریں عدالت کے خلاف اپیل ہوتی ہے ہائی کورٹ میں، پھر ہوتی ہے سپریم کورٹ میں، صحیح. اور اس طرح انصاف کا پروسیس اسی طرح سے آگے چلتا ہے. اگر چھوٹی عدالت جو ہے اس میں جو غلطی ہو گئی ہے اس کا ازالہ ہائی کورٹ میں کیا جاتا ہے. ٹھیک. شامی صاحب بہت شکریہ ہمارے سے بات کرنے کا. ہمارے سے شاہ خاور صاحب بھی موجود ہیں، ریٹائرڈ جج لاہور ہائی کورٹ، بڑا تجربہ رکھتے ہیں نیب کے ساتھ بھی. شاہ خاور صاحب ویری کوئکلی، جو آج کا فیصلہ ہوا ہے، کیا آپ کے خیال میں نیب نے اپنا مقدمہ صحیح طور پہ لڑا عدالت میں کہ نہیں؟ بیکاز یہ بڑے سوال اٹھ رہے ہیں اس بات پہ. میرا خیال ہے نہیں لڑا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے یہ اپیل جو ہے یہ ان کی سماعت ہوتی رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ میں، تو ایک کافی طویل عرصے تک جو نیب کی پروسیکیوشن ٹیم تھی وہ اس سے جو ہے وہ پہلو تہی کرتی رہی. کبھی کسی ہیلے بہانے سے اپنے وہ پروسیکیوٹر کو کہتے ہیں جی ہم نے پروسیکیوٹر بدل لیا ہے، نئے پروسیکیوٹر کا تقرر ہو رہا ہے، اور اس پہ آپ نے دیکھا ہے کہ عدالت نے بڑی سخت برمی کا بھی اظہار کیا کئی مواقع کے اوپر کہ آپ کیوں نہیں آ رہے اور آپ اس کو کنٹیسٹ کیوں نہیں کر رہے. اور آج جو ہے جو ان کے پرانے پروسیکیوٹر تھے، وہ ایک سردار مظفر جو کہ اس کے ایون فیلڈ کیس کے ٹرائل کی جو ان کی پروسیکیوشن ٹیم تھی اس کو بھی لیڈ کر رہے تھے، انہوں نے آج آ کے اس کو پلیڈ کیا. لیکن وہ جو ڈویژن بینچ نے جو 8-10 سوالات ان کے سامنے رکھے ہوئے تھے کہ آپ ان کا جواب دیں اور یہ ثابت کریں کہ کس طریقے سے ان کے خلاف یہ کیس بنتا تھا، تو وہ بری طرح ناکام ہوئی جو پروسیکیوشن ٹیم تھی نیب کی. اور اس وجہ سے ہمیں یہ تو بالکل محسوس ہو رہا تھا کہ وہ عدالت کو کنونس نہیں کر پا رہی کہ کس طریقے سے اس شہادت کی بنیاد پر اور اس ہیر سے شہادت جو کہ سنی سنائی باتیں ہیں اس کی بنیاد بنا کر یہ کیسے سزا بحال رہ سکتی ہے. تو جب انہوں نے بالکل سیٹسفائی نہیں کیا تو پھر عدالت نے بڑے جنرسلی جو ہے وہ آج شارٹ آرڈر کیا اور انہوں نے جو ہے مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن صفدر کو جو ہے وہ بری کر دیا. اب جب اس کی ڈیٹیل ریزنز آئیں گی، تفصیلات، تو وہ اس سے پتہ چلے گا کہ ان کو بری کرنے کی وجوہات کیا تھی، کیا بیس بنا ہے ان کی بریت کا. تو یہ اب اپیل کرے گی نیب؟ میں آپ کو مالک صاحب ایک بات بتاؤں کہ جب ہائی کورٹ کسی مقدمے میں اپیل جو ہے منظور کرتی ہے اور کسی بھی ملزم کو جب بری کرتی ہے تو پھر اپیل کا رائٹ تو بالکل پروسیکیوشن یا نیب کے پاس ہوگا اور شاید وہ کریں گے بھی. لیکن اس میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے یا اپیلیٹ کورٹ ہوگی نیکسٹ، اس میں تو ایک لیو ٹو اپیل ہوگی، وہ ایز اے میٹر آف رائٹ اپیل نہیں ہے. سب سے پہلے ان کو یہ جو ایک مرحلہ گزارنا ہوگا، ایک آبسٹیکل. تو وہ جس طرح انہوں نے آج مقدمہ لڑا، اگر اسی طرح اپیل کی بحث کی تو وہ ان کو اجازت بھی نہیں ملے گی. اچھا، ون کویسچن ویری کوئکلی، اس کیس کا نواز شریف صاحب کے کیسز پہ کیا، اپیل پہ کیا فرق پڑے گا؟ وہاں اتنی ایکسائٹمنٹ جو لندن میں شروع ہو گئی، ہم سن رہے ہیں وہ کہ جی انہوں نے کہا وکیلوں کو واپس آنے کی تیاری، یہی باتیں ہم سن رہے ہیں. اس کا ان کیسز پہ کیا فرق پڑے گا، میاں صاحب کے آنے پہ یا ان کی اپیل پہ؟ میرا خیال ہے بڑا مثبت پڑے گا. اس کی ایک تو جب تفصیلی فیصلہ سامنے آئے گا تو اس سے پھر ہم اندازہ لگائیں گے کہ اس کا کتنا بینیفٹ جو ہے وہ میاں صاحب کو پہنچ رہا ہے. لیکن ایک اخلاقی ان کو بالکل ایج حاصل ہو چکا ہے، کیونکہ مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن صفدر کی بریت سے یہ ضرور ثابت ہو گیا ہے کہ پروسیکیوشن ان کے خلاف کیس ثابت کرنے میں ناکام رہی ہے ہائی کورٹ میں، اور ان کو کنونس نہیں ناکام رہی ہے یا انٹرسٹڈ نہیں ہے؟ اب نہیں، ناکام رہی ہے. انٹرسٹڈ کی بات نہیں میں سمجھتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی پروسیکیوشن ٹیم جب ایون پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اور پچھلا نیب کی جو پوری ہیرارکی تھی اس میں بھی یہی ٹیم تھی، اس میں ایسا نہیں ہوا کہ اس میں پروسیکیوشن ٹیم تبدیل ہوئی ہے. تو میں نے جیسے عرض کیا کہ اس میں جو لیڈ کر رہے تھے جو ان کی اسپیشل پروسیکیوٹر ٹرائل کورٹ میں، انہوں نے آج بھی اور اس سے پہلے بھی کچھ سماعتوں میں انہوں نے ہی لیڈ کیا ہے نیب کو پروسیکیوشن کی طرف سے. تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ رجیم چینج ہونے سے یا گورنمنٹ چینج ہونے سے یا نیب کی رجیم چینج ہونے سے یہ فرق پڑا ہے. بیسیکلی نیب کا کوئی اتنا مضبوط کیس ہی نہیں تھا. اچھا، ایک لاسٹ کویسچن، یہ کنفیوژن ہے کچھ لوگوں میں، جو نیب لاس چینج ہوئے ہیں، اب جو پورا نیا امینڈمنٹ آ گئی ساری، اس کا کوئی ان کے کیسز میں تو فرق نہیں پڑے گا کہ وہ تو ریٹروسپیکٹیو نہیں ہوگا
کیا نیب چینجز جو ہوئی ہیں اس کا ان کیسز پہ اپیلز میں کوئی فرق ہے ڈائریکٹ ان کے یا میاں صاحب کی ڈائریکٹ اپیل پہ؟ میرا خیال یہ ہے کہ جو نیب میں ابھی موجودہ ترامیم آئی ہیں اس کی جو ابھی، کیونکہ یہ تو ٹرائل اور جو شہادتیں ہیں اس سے پہلے کی تھی اور اسی کی بنیاد پہ ہی ان کو بری کیا گیا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو نئی امینڈمنٹ ہے اس کا پازیٹیو یا نیگیٹو کو جو اثر ہے وہ میاں صاحب کی اپیلوں پہ ہوگا، وہ اسی پہ ہی منحصر ہوگا کہ جو شہادتیں اور جو مواد ٹرائل کورٹ میں نیب نے پیش کیا ہے اور اس کو آج انڈو کیا ہے ڈویژن بینچ آف دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے، تو اس کا ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ ایک اثر پڑے گا نواز شریف صاحب کی بھی اپیلوں کے اوپر۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ ہمیں رؤف ایک بات تو بتائیں،